अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगी। आज हम अल्लामा इकबाल की नज़्म फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शायर का तारुफ जो है वो देखते हैं। अल्लामा इकबाल वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हम सब उन्हें बहुत अच्छी तरह उनसे वाकिफ़ हैं, उन्हें जानते हैं। अल्लामा इकबाल एक अजीम शायर होने के अलावा फ़लसफ़ी, मुफ़क्किर, मुबल्लिग़ और मुस्लिह कौम भी हैं। उनकी शायरी ने बरसगीर की तारीख़ पर गहरे असरात मुरतब किए। उनकी शायरी का मकसद मुस्लिम उम्मा की निशात सानिया है। निशात सानिया का मतलब होता है दोबारा अरूज, दोबारा ज़िंदा होना। वो मुख्तलिफ़ अलामात के ज़रिए उम्मीद व रजा का एहसास उजागर करते हैं। वो सिर्फ़ मुसलमानों की हालत ज़ार का बयान नहीं करते, बल्कि उन्हें ज़िल्लत व पस्ती से निकलने और आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाते हैं। कभी तारीख़ के हवाले से, कभी तुलुए सहर का मंज़र दिखाकर वो नई नस्ल को दुनिया की रहनुमाई के लिए तैयार करते हैं। अल्लामा की शायरी के मुतल्लिक़ रशीद अहमद सिद्दीकी का नहायत जामिया तबसरा है कि उनके अंदाज़ में खुद एतमादी और बयान में इल्म व इश्क का एक खूबसूरत इम्तिजाज था। दरहकीकत ये पुरशको अंदाज़, तफक्कुर और लामुतनाही इश्क का तसव्वुर ही उर्दू शायरी पर इकबाल का एहसान है। अल्लामा इकबाल ने ये नज़्म त्राबलस की एक कमसिन मुजाहिदा फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए लिखी है। 1912 में इटली की फ़ौजों ने त्राबलस पर हमला किया तो अरब और तुर्क मुजाहिदों ने उनका मुकाबला किया। इस जंग में 11 साला बच्ची ज़ख्मियों को पानी पिलाते हुए शहीद हुई। अल्लामा इकबाल ने उसके जज्बा जिहाद से मुतासिर होकर उसे मुसलमानों के शानदार मुस्तकबिल की नवीद करार दिया है। 1900 शायर जो है वो इस नज़म में, ये जो नज़म है फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला, उसमें उम्मत मुस्लिमा की बदहाली पर, अब 1912 का जो दौर है आप वो जहन में लाएं, जबकि हर जगह सिर्फ बरसगीर में ही नहीं, दुनिया के जहाँ जहाँ भी मुस्लिम जो हैं मुल्क थे, हर जगह ही तकरीबन मुसलमान जो हैं वो ज़वाल का शिकार थे और बदहाली का भी शिकार थे। तो अल्लामा इकबाल जो है इस नज़म में उम्मत मुस्लिमा की बदहाली पर नोहा कना हैं। वो कहते उनके नज़दीक अरूज की इंतहाओं को छूने वाली मुसलमान कौम अगरचे ज़वाल का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला जैसे किरदार जो हैं वो आज भी मुस्लिम उम्मत के लिए इज़्ज़त व वक़ार का बाइस है। तो नज़म जो है उसको हम देखते हैं। ये नज़म चूँकि अल्लामा इकबाल ने 1912 में फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए लिखी। 1911 में बरतानिया के अंग्रेज़ों के इशारे पर इटली ने त्राबलस पर हमला कर दिया। तुर्की जो है वो त्राबलस की मदद तो करना चाहता था, क्योंकि वो खिलाफत थी हमारी, उसका जो बादशाह था वो हमारा खलीफा इस्लाम था, लेकिन वो इस कदर ताकतवर न था कि वो उनके मदद कर सके, उनकी त्राबलस वालों की। त्राबलस के दीनी और सियासी रहनुमा जो थे उस वक़्त, उन्होंने उस जंग को जिहाद करार दिया। तो सब मुसलमान जो हैं, त्राबलस के जो मुसलमान थे उसमें सब बड़े जवान, बूढ़े और बच्चे, तब सब ही बेसरो सामानी के बावजूद जिहाद के लिए निकल आए। तो उनके जज्बा जिहाद से और फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला के जज्बा जिहाद से मुतासिर होकर अल्लामा इकबाल ने यह नज़्म लिखी, उसको ख़राज अक़ीदत पेश किया। तो पहला जो आपका शेर है ये, फ़ातिमा तो आबरूए उम्मत मरहूम है। अब आबरू का मतलब आपको पता है इज़्ज़त, वक़ार, उम्मत से मुराद मिल्लत है,
قوم ہے، مرحوم سے مراد ویسے تو لفظی مطلب اس کا مرا ہوا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد ہم مٹا ہوا یا زوال پذیر لیں گے۔ ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ مشت خاک کہتے ہیں مٹھی بھر خاک کو، مٹی کو، اور معصوم سے مراد پاکیزہ ہے۔ تو اس کو ہم اب دیکھیں گے، اس کا جو ہے مفہوم جو ہے نیچے دیکھیں وہ لکھا ہوا ہے یہاں، وہ ہے کہ اے فاطمہ، جس مٹھی بھر مٹی سے تیرا ننھا سا پیکر تراشا گیا وہ انتہائی پاکیزہ اور معصوم ہے۔ ایک تو اس کا یہ مفہوم ہو گیا، یا پھر وہ اے فاطمہ تو امت مسلمہ کے لیے باعث توقیر ہے، تیرے تخلیق کے لیے جو مٹھی بھر مٹی استعمال ہوئی اس کا ذرہ ذرہ معصوم اور پاکیزہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے مفہوم، یا پھر ایک تیسرا مفہوم یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اے معصومیت کی پیکر فاطمہ تو امت مسلمہ کی عزت و آبرو ہے۔ تو اس طرح سے اس کے مفہوم ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال کے اکثر اشعار اور نظمیں جو ہیں، منظومات سے مراد نظمیں جو ہیں، مکالماتی انداز میں ہیں۔ اس طرح شاعر اپنے موضوع اور پڑھنے والوں سے اپنائیت کا ایسا تعلق قائم کرتا ہے کہ اس کی باتیں دل میں اتر جاتی ہیں۔ یہ نظم خوبصورت استعارات کا مرقع ہے۔ نئی نئی تراکیب، تشبیہات اور استعارات کا استعمال اقبال کے کلام کی خوبی ہے۔ اس شعر میں شاعر فاطمہ بنت عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نے اس، اب مرحوم سے مراد یہاں ہم تباہ حال لے رہے ہیں، امت مرحوم سے مراد، تو نے اس تباہ حال قوم کی آبرو رکھ لی جس کے بارے میں ہمارا یہ خیال تھا کہ دنیا میں اس کا دور گزر چکا ہے۔ یہاں مرحوم ذو معنی لفظ ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا اس قوم کو مردہ سمجھ بیٹھی تھی، دوسرا یہ کہ وہ قوم جس کو ماضی میں اللہ نے اپنی رحمت اور کرم سے نوازا تھا، مگر اس کا عروج مسلمانوں کی غفلت اور نااہلی سے قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ تیرے جذبہ جہاد نے اس میں زندگی کی حرارت پیدا کر دی ہے، اور ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اب یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں مصرع، دونوں مصروں کو الگ الگ اگر ہم دیکھیں تو پہلے مصرے میں شاعر جو ہیں وہ فاطمہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، تیری ذات امت مسلمہ کے لیے باعث توقیر ہے، تو مسلم قوم کے لیے وقار، عظمت، عزت و ناموس کی علامت ہے، تو ملت اسلامیہ کی لاج ہے، تیری وجہ سے پوری قوم کو دنیا میں قدر و منزلت حاصل ہوئی ہے۔ اب ایک تو یہ نسبت کمال کی ہے کہ تو نبی پاک کی بیٹی کی ہم نام ہے، دوسرے تو نے میدان جنگ میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ امت کے لیے عزت کا باعث قرار پائے۔ اب یہ آپ کا پہلا مصرع ہوا۔ دوسرا مصرع ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرے مصرے میں وہ کہتے ہیں، تجھے جس خاک سے تخلیق فرمایا گیا ہے، دوسرے مصرے میں بھی وہ اسی سے مخاطب ہیں کہ اے فاطمہ، تجھے جس خاک سے تخلیق کیا گیا اس کا ذرہ ذرہ گناہوں سے پاک، یعنی پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی و طہارت تیری بنیاد اور فطرت میں ہی رکھ دی گئی۔ تجھے جب ایک ایسی مٹی سے بنایا گیا جو پاک ہے، تو اس کا مطلب ہے تیری بنیاد میں ہی پاکیزگی اور طہارت جو ہے، معصومیت رکھ دی گئی۔ تیرے جسم اطہر، اطہر کا مطلب پاک کے معنوں میں ہے، کا ریزہ ریزہ مقدس اور متبرک ہے۔ اگرچہ انسان ہونے کے ناطے تیرا خمیر مٹی سے اٹھایا گیا، لیکن تیری مٹی کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ فرشتوں کی طرح پاک ہے۔ عزت تیری پہچان قرار پائی، توقیری اور سرفرازی تیرے مقدر میں لکھ دی گئی۔ اس نو عمر مجاہدہ کی یہ عظمت ہے کہ چھوٹی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینا کسی کرامت سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا حوصلہ عطا کیا تھا جو وہ میدان جنگ میں کود پڑی اور امت مسلمہ کی آبرو کے لیے جان تک قربان کر دی۔ علامہ اقبال اس کم سن عرب لڑکی کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں،
کہ تیرا معصوم پیکر اسلام کی سچی سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ تو نے جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر جو عظیم خدمت انجام دی وہ تا قیامت امت مسلمہ کی عزت و آبرو کا ذریعہ بنی رہے گی۔ یہ آپ کا پہلا شعر ہوا۔ تو اس میں جو اگر ہم اس کے لیے دیکھیں، اگر اس کے حوالے کے اشعار جو ہیں اس میں ایک تو یہ ہے، وہ بلبل جس نے گل ہائے سخن کو زندگی بخشی، خزاں کے دور دورے میں چمن کو زندگی بخشی، سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کوکبی و ماہتابی، پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنا تیرا۔ تو اس کے حوالے میں یہ شعر آ سکتے ہیں۔ حوالے کی شعر میں آپ کو بعد میں بھی دے دوں گی، ابھی آپ نظم کو اچھی طرح سے صرف سمجھ لیں تو وہ ہم بعد میں بھی کر لیں گے۔ اب ہم اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کو طرابلس جو ہے لیبیا کا ایک شہر ہے، اس کی وہ دکھایا جا رہا ہے نقشے میں کہ یہ جس کو انگلش میں جو ہے طرابلس کو تریپولی کہتے ہیں، لیبیا کا ایک اہم شہر ہے یہ۔ دوسرا شعر جو ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ سعادت خوش نصیبی، حور صحرائی، صحرا کی حور کہتے ہیں کسی بھی حسین لڑکی کو، تو وہ اس کو صحرا کی حور کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال اسے کہہ رہے ہیں کہ اے صحرا کی حسین لڑکی، کہ یہ خوش نصیبی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ غازیان دین سے مراد دین کے لیے لڑنے والے مجاہد جو ہیں، جو کہ جنگ میں زندہ واپس آ جائیں، وہ غازی کہلاتے ہیں، یا جو جنگ کر رہے ہیں وہ غازی ہیں، اگر وہ ان کی جان چلی جائے تو وہ شہید ہیں۔ سقائی کا مطلب ہے پانی پلانا، یعنی یہ سعادت، یہ خوش قسمتی اللہ نے اس کی قسمت میں رکھ دی تھی کہ وہ میدان جنگ میں مجاہدین اسلام کو پانی پلائے گی۔ تو یہاں بھی علامہ اقبال جو ہیں وہ اس کی جو ہے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صحرا کی حسین لڑکی، تیری قسمت میں یہ لکھا تھا کہ صحرا میں مجاہدوں کو پانی پلاتے ہوئے شہادت کا رتبہ حاصل کرو، یعنی تیری قسمت میں یہ لکھا تھا کہ تو میدان جنگ میں غازیان دین کو پانی پلائے گی۔ تو علامہ اقبال کی کلام کی نمایاں خصوصیت انداز بیاں کی جدت ہے۔ وہ اپنے پرشکوہ موضوعات کے لیے شاندار تشبیہات و استعارات اور بلیغ تراکیب استعمال کرتے ہیں۔ یہ پہلی جو 2 لائنیں ہیں، یہ آپ جب بھی تشریح کریں گے کسی بھی شعر کی تو ہم علامہ اقبال کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو لکھیں گے، تھوڑا سا ان کی کلام کی خوبی، ان کا اسلوب بیاں، تو یہ لائنیں تو اس کے لیے آپ یاد کر لیں گی۔ آگے ہم شعر شروع کریں گے۔ اس شعر میں انہوں نے فاطمہ کی معصومیت، خوبصورتی اور پاکیزگی کی عکاسی کے لیے صحرا کی حور کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ انہوں نے اسے یعنی استعارہ ہے، ڈائریکٹ اسے حور صحرائی کہا، یہ نہیں کہا کہ وہ حور کی طرح ہے، تو اس لیے کہ استعارہ ہے، یعنی وہ کمسن معصوم بچی کاتب ازل سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی قسمت میں یہ سعادت، یہ خوش نصیبی، یہ خوش قسمتی لکھوا کر لائی تھی کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑنے والوں کو پانی پلانے کا فریضہ
انجام دے اور شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہو۔ ہر مسلمان کی دلی آرزو ہوتی ہے کہ اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں قربان کر دے تاکہ آخرت میں اپنے خالق کے سامنے سرخ روح ہو سکے، لیکن یہ خوش بختی اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جیسے یہ ایک فارسی کا شعر ہے، اے سعادت بزور بازوئے نیز تا نہ بخشن خدائے بخشندہ۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی خوش نصیبی، خوش قسمتی زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تبھی ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو اس کو یہ سعادت، یہ خوش نصیبی یا اس کی تقدیر میں یہ خوش قسمتی شروع سے ہی لکھ دی گئی تھی۔ اب اس میں اگر ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اور بڑھائیں تشریح کو، جیسے دنیا میں پانی پلانے والوں کو بہشتی کہا جاتا ہے، یعنی بہشتی سے مراد جنتی کہا جاتا ہے۔ کوئی عام بھی ہم کسی کو پانی پلائیں تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ تو میدان جنگ میں لیکن زخمیوں کو، مجاہدوں کو پانی پلانا تو بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ سعادت اس کی قسمت میں تھی۔ تو اب آپ جو عام کسی شخص کو اگر ہم پانی پلائیں اس کی ہی بڑا ثواب ہے اس کا، تو جو میدان جنگ میں لڑنے والے مجاہدوں اور بہادروں کو پانی پلاتا ہے اس کی اقبال مندی اور نیک بختی کے کیا کہنے، خصوصاً اور پھر میدان جنگ میں مجاہدین اسلام کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو جانے والوں کے مقدر کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو فاطمہ نے طرابلس کے میدان کارزار میں زخمی سپاہیوں کو پانی پلانے کا فریضہ انجام دیا۔ سپاہیوں کی پیاس بجھانے کے لیے بھاری مشکیزہ اٹھائے رکھا۔ اس بے مثال جرت نے اسے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ جیسے ایک حوالے کا شعر ہے، پانی پلانا تیرا وہ دوزخ کی آگ میں۔ اب یہاں دوزخ کی آگ سے مراد یعنی ہے جنگ میں۔ جنگ تو اسی طرح سے ہوتی ہے کہ جیسے دوزخ میں ہو انسان، تو پانی پلانا تیرا وہ دوزخ کی آگ میں، تعظیم دے گیا تجھے توقیر دے گیا۔ اس میں اور بھی حوالے کے شعر ہو سکتے ہیں، مغرب کی ہوا نے پالا ہے تجھ کو، صحرائے عرب کی حور ہے تو۔ جیسے ایک شعر ہے، شہروں میں بسنے والے کیا جانیں، شہر تو بنجر ہوتے ہیں، صحراؤں میں رہنے والے لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ صحراؤں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر بہادری، حوصلہ، ہمت شہر والے لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے یہ 2 شعر ہیں آپ کے لیے۔ اب آپ کا جو ہوم ورک ہے جو کہ آپ مجھے سیکنڈ ٹائم بھیجیں گی، آپ ان دونوں اشعار کی مفہوم، اس کے حوالے کے اشعار جو ہیں وہ مجھے لکھ کے زبانی لکھ کے کوشش کریں، پہلے یاد کریں اور اس کے بعد زبانی لکھ کے مجھے سینڈ کریں گی۔ آپ اپنے نام کے ساتھ جو ہے ہر بچی اپنا ہوم ورک بھیجے گی، وہ جو آپ نام کے ساتھ اپنا ہوم ورک بھیجیں گی اسی سے آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ لگائی جائے گی۔ جو بچی نہیں بھیجے گی وہ ایبسنٹ شمار ہوگی۔ اور انشاءاللہ کل ہم جو ہیں اگلے 3 اشعار جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ اس کو یاد کریں، اس کو اگر آپ اتنی تشریح بھی یاد کر لیں تو یہ بھی کافی ہے۔ اس کے ساتھ حوالے کے شعر 1-2 جو ہیں وہ آپ تیار کر لیں تو کافی ہے یہ تشریح۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ کچھ مزید جو ہے پھر تھوڑی سی اور تیار کر لیں گے ہم بعد میں۔ تو یہ آپ نے مجھے جو ہے میں ہوم ورک میں دونوں اشعار کی مفہوم اور حوالے کے اشعار مجھے لکھ کے بھیجنے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔